खुदावन में अजीज भाई बहनों, आप सबको भरपूर तालियों के साथ यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारी कलीसिया का और बाबूजी का, सारी इंतजामिया का, जिन्होंने यीशु बादशाह का जुलूस मुख्तलिफ गलियों से होकर इस गिरजाघर में पहुंचे हैं। मुझे बाबूजी बता रहे थे कि बड़ी अच्छी तैयारी थी और डिसिप्लिन के साथ ये जुलूस गिरजाघर में पहुंचा और वक्त पर पहुंचा। इसके लिए मैं बाबूजी का, इंतजामिया का और कलीसिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आज पूरी दुनिया में यीशु बादशाह की ईद मनाई जा रही है और इस बात का ऐलान किया जाता है कि यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह हैं। वो दोनों जहानों के बादशाह हैं। तो आज हम इस लफ्ज की रूहानियत पर कलाम की रोशनी में हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह यीशु बादशाह है और उसकी सल्तनत आज इस दुनिया में किस तरह कायम है। आज यीशु बादशाह की ईद के साथ जो इबादती साल है वो इख्तिताम को पहुंचता है और आने वाले इतवार को हम आमद का पहला इतवार मनाएंगे और आमद की पहली मोमबत्ती रोशन की जाएगी, जो इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह का जो इबादती साल है उसका आगाज आमद के पहले इतवार के साथ शुरू हो जाता है। तो हम आने वाले इतवार को आमद के पहले इतवार में शामिल हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं यीशु बादशाह की, सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये ईद यीशु बादशाह की किसने मुकर्रर की और उसका पीछे पस मंजर क्या है। तो पोप पाइस जो है उन्होंने इस ईद को मुकर्रर किया 1925 में 1925 में और आज का ये जो दौर जा रहा है ये है 20,025। इसका मतलब है कि इस ईद को मुकर्रर किए हुए 100 साल हो गए। 100 साल कि यीशु बादशाह है और इसका पीछे पस मंजर क्या है। ये वो दौर था जब दूसरी जंगे अजीम थी। हम नाम से वाकिफ हैं हिटलर और ये जो दूसरी वर्ल्ड वॉर थी, जंगे अजीम। तो जो जंग होती है हम इस बात से वाकिफ है कि जो ताकतवर है वो कमजोर पर हमला कर देता है और कमजोर हुकूमत को अपने साथ मिला लेता है। इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी हुकूमतें, बहुत सारा पैसा फौज और असले पर और दफा पर लगाया जाता है ताकि हमारी हुकूमत महफूज रहे। तो दफा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो दूसरी जंग अजीम में जो हिटलर बादशाह थे, इनकी यूरोप में बड़ी जंग थी और मसला क्या था कि हम
पूरी दुनिया को अपने मत्तहद कर ले। तो जंग का मकसद ये होता है कि दूसरे बंदे को मैं अपने ताबे बना दूं, ये खिता मेरे कब्जे में आ जाए, यहां पर मेरी हुक्मरानी हो। पापा आज़म ने इन बादशाहों को एक खत तहरीर किया, बादशाहों को ये कहा कि ये बादशाह जिसकी आप बात करते हो ये आर्जी हुकूमत है, इसका दौरानिया कोई नहीं है। जो हकीकी बादशाह है वो यीशु बादशाह है। आपकी बादशाहत में जंग है, आपकी बादशाहत में इस्तेहसाल है, लोग खुशहाल नहीं है। लेकिन जो यीशु की बादशाहत है उसमें अमन है, उसमें हमदर्दी है, उसमें शेयरिंग है। और पापा आज़म ने 1925 में ये खत लिखा और इस बात का चर्च में ऐलान किया कि हर साल जो साल के दौरान इतवार है, आखिरी इतवार यीशु बादशाह की ईद के साथ इसका इख्तिताम किया जाए, ताकि ये जो साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज, ये इस बात की इलामत है कि यीशु माजी का और फ्यूचर का, इस जमीन का और आखिरत का बादशाह है। वो हमारा इंसाफ करेगा, वो हमारा बादशाह है। अमन और सदाकत, इंसाफ उसी की बादशाहत से मिलता है। जब हम पाक कलाम की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में यीशु की बादशाहत की पेशन गोई की गई। पुराने अहद नामे में और नए अहद नामे में यीशु की बादशाहत का जिक्र है। जब हम इशाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं, पूरा इशाया नबी का सहीफा यीशु की बादशाहत की बात करता है। यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी, उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो अब्दुल अबाद तक बादशाहत करेगा। तो इशाया नबी अपने कलाम में यीशु मसीह की बादशाहत का जिक्र करते हैं। जब हम नए अहद नामे की बात करते हैं तो जो मजूसी है, जो चरवाहे हैं, जब वो बैतलहम में आते हैं तो वो बादशाह से पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। मशरक से हमने उसका सितारा देखा और हम उसे सजदा करने आए हैं, अपने तहाइफ लेकर आए हैं। तो कलाम मुकद्दस में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा इस बात की गवाही देता है कि ये बादशाहत जो कायम हुई है ये खुदा ने कायम की है, ये खुदा का मंसूबा है। और यीशु की बादशाहत के बारे में 122 बार, कितने बार? 122 बार बाइबल मुकद्दस में यीशु की बादशाहत का जिक्र है कि वो बादशाहों का बादशाह है। 122 बार बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की बादशाहत का जिक्र मिलता है। जब हम बात करते हैं दाऊद बादशाह की,
پہلی تلاوت جو سیموئیل نبی کی کتاب سے لی گئی، تو جب بھی بات ہوتی ہے بادشاہت کی تو داؤد بادشاہ کا دورانیہ یہ سب سے لمبا ہے۔ یہ کلام کی بات ہے کہ جب نبی کا چناؤ ہوتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جب کسی بادشاہ کا چناؤ ہوتا ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر نبی بادشاہوں کو مخصوص کرتے ہیں، پاک تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے۔ تو مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی طاقت، خدا کی قدرت کو نبی یا بادشاہ میں منتقل کرنا۔ اسی لیے جب ہمیں سیکرمنٹ ملتا ہے، جب ہم سیکرمنٹ لیتے ہیں، پاک تیل استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح جو یسوع کی پاک روح کی قوت ہے وہ سیکرمنٹ کے ذریعے سیکرمنٹ لینے والے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ محض رسم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ سیکرمنٹ کے ساتھ پاک روح ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو جو داؤد بادشاہ ہے اس کا دورانیہ 40 سال کا ہے۔ کتنے سال؟ یہ 40 سال کا دورانیہ، یہ بہت لمبا سا تاریخ میں سب سے لمبا بادشاہت کا دورانیہ یہ داؤد بادشاہ کا 40 سال۔ تو یہ جو چناؤ ہوتا ہے بادشاہت کا، یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ سیموئیل نبی نے اس بادشاہ کو پاک تیل کے ساتھ مسح کیا۔ تو اس طرح جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کا چناؤ، اس کے چناؤ میں خدا کی پاک مرضی شامل ہے۔ 40 سال۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا دورانیہ 40 سال کا ہوا تو اس میں خدا کی پاک مرضی شامل ہے۔ جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حکومتوں میں بے ایمانی آ جاتی ہے تو پھر خدا کو یہ بات پسند نہیں اور حکومتیں گر جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو جو عام حکومتیں ہوتی ہیں دنیا میں، جو دورانیہ بادشاہت کا ہے وہ 5 سال کا، اور کئی حکومتیں 5 سال سے پہلے ہی گرا دی جاتی ہیں، کئی حکومتیں 5 سال مکمل کر جاتی۔ تو داؤد بادشاہ کا جو دورانیہ ہے وہ 40 سال۔ داؤد بادشاہ نے اس کی حکومت کا دورانیہ خدا نے کیوں بڑھایا، کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہیں، 2 بڑی خصوصیات ہیں جو داؤد بادشاہ میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ داؤد بادشاہ وہ خدا کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ 2 بڑی خاص باتیں ہیں، ایک ہے خدا کے گھر کی حفاظت کرنا، اور دوسرا ہے بنی اسرائیل قوم کو، 12 قبیلوں کو اکٹھا رکھنا۔ 2 بڑی خصوصیات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عہد کا صندوق ہیکل میں لایا جا رہا تھا تو داؤد بادشاہ عہد کے صندوق کے آگے ڈانس کرتا ہے، خوشی کے ساتھ ناچتا ہے، اور بالکنی پر، بلندی پر ایک ملکہ ہے جس کا نام میکل ہے،
وہ بادشاہ کو طنز کرتی ہے، مذاق کرتی ہے کہ تو ایک باکس کے سامنے ڈانس کر رہا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ تجھے یہ باکس نظر آتا ہے، مجھے اس میں خدا کا وجود نظر آتا ہے، اس لیے میں ناچوں گا، میں ڈانس کروں گا، کیونکہ جب میں ایمان کی نظر سے دیکھتا ہوں تو یہ باکس نہیں ہے، اس میں خدا کی موجودگی ہے۔ خدا کو داؤد بادشاہ کی یہ بات خدا کو پسند آئی، اور حقارت جو میکل نے کی، ملکہ نے کی، خدا کو وہ بات پسند نہ آئی، تو خدا نے داؤد بادشاہ کو برکت دی اور میکل پر لعنت بھیجی۔ اور لعنت کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ چونکہ اس نے کلمے کی حقارت کی، عہد کے صندوق کو ناچیز جانا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ساری عمر بے اولاد رہی۔ تو خدا انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کانوینٹ ہے، سسٹروں کا گھر ہے، جہاں پر چرچ ہے، عہد کا صندوق ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی لوگ ویسے ہی سفر کر رہے ہوں اور راستے میں اگر چرچ آ جاتا ہے تو لوگ صلیب کا نشان بناتے ہیں، لوگ اپنا سر جھکا کر وہ چرچ کو کراس کرتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے اور یہ ہم کلام سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم چرچ کے پاس سے گزرتے ہیں، جب ہم چرچ کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ جگہ پاک ہے، یہاں پر قربانی چڑھائی جاتی ہے، یہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر پاک ماس کی قربانی ہوتی ہے، یہ گھر دعا کا گھر ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ چرچ کے سامنے بے شک چلتے چلتے صلیب کا نشان بنائیں، اپنا سر جھکائیں، اور اس عمل کے ساتھ ہم داؤد بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس عمل کے ساتھ خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب ہم تکبر کرتے ہیں، چرچ کے گھر کی عزت نہیں کرتے، خدا کے گھر کی عزت نہیں کرتے، تو یہ تکبر کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ تو ایسے استاد ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ یہاں سے گزر کرتے ہیں، چاہے آپ صلیب کا نشان بنا لیتے ہیں، چاہے اپنا سر تعظیم میں جھکاتے ہیں، تو یہ رسپیکٹ ہے۔ اس لیے ہمیشہ چرچ کی حفاظت کریں۔ تو بادشاہ کی جو پہلی خوبی ہے، اس نے خدا کے عہد کے صندوق کی رسپیکٹ کی اور ہیکل کے لیے مٹیریل اکٹھا کیا۔ تو ہیکل اس کے بیٹے نے تکمیل کی، سلیمان بادشاہ نے مکمل کی۔ تو یہ پہلی خوبی ہے کہ وہ خدا کے گھر کی حفاظت کرتا۔ اور دوسری بات کہ 12 قبیلوں کو اس نے اکٹھا رکھا۔ تو خدا جب بھی کلام کرتا ہے، ہم سنتے ہیں سن اے اسرائیل، تو داؤد بادشاہ نے 12 قبیلوں کو اکٹھا رکھا۔ تو اس کی بادشاہت میں مذہبی طور پر اور دنیاوی طور پر امن تھا، اور جس کی وجہ سے خدا نے برکت دی اور اس کا دورانیہ بڑھایا گیا۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ روزوں میں یہ تلاوت پڑھی جاتی ہے، یسوع مسیح صلیب پر ہے اور 2 ڈاکو، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف۔ اس تلاوت کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یسوع مسیح جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟
اور یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہت ابدی بادشاہت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میری بادشاہت زمینی نہیں ہے، میری بادشاہت آسمانی بادشاہت ہے۔ جب ہم یہ آیت ذہن میں رکھتے ہیں تو آج کی جو پاک انجیل کی تلاوت ہے اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ یسوع مسیح مصلوب ہے، 2 ڈاکو ساتھ ہیں، اور جو دونوں ڈاکو ہیں ان کی سوچ فرق ہے، لیکن ایک بات بڑی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ڈاکو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بچ جائے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس پر موت آ جائے۔ موت سے پہلے ہر شخص کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اپیل کرتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ 2 ڈاکو ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم ایک ڈاکو کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے ڈاکو کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہیں دونوں ڈاکو، دونوں گنہگار، دونوں ڈاکوؤں کو سزا دی گئی، لیکن ان کی سوچ میں فرق ہے۔ یسوع نے کہا میری بادشاہت اس زمین کی نہیں، میری بادشاہت آخرت کی بادشاہت ہے۔ جب دونوں ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں، دونوں ڈاکو چاہتے ہیں کہ ہماری بچت ہو جائے، ہم موت سے بچ جائیں۔ ایک ڈاکو جو ہے، جو بائیں جانب ہے، اس کی سوچ دنیاوی ہے۔ جو اختلاف ہوتا ہے، جس بات کی نفی ہے، بچنا چاہتا ہے وہ بھی، لیکن وہ اپنی سوچ استعمال کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا، ہمیں بھی بچا۔ لیکن یہ سوچ ہے دنیاوی سوچ۔ جب تفسیر، جب کلام کی گہرائی کو دیکھتے ہیں، بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ دنیاوی سوچ ہے۔ اور یسوع نے کہا میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ بچنا چاہتا ہے، بچنے کی درخواست کرتا ہے، اور اس کے بچاؤ میں جو زمینی نظریہ پایا جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں بچ کر تحفظ کے ساتھ، بچاؤ کے ساتھ میں اس زمین پر اپنے خاندان میں دوبارہ چلا جاؤں، تو یہ پہلا ڈاکو ہے جس کی سوچ دنیاوی سوچ ہے۔ بچنا چاہتا ہے لیکن دنیاوی سوچ ہے۔ یسوع کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ جبکہ دوسرا ڈاکو جو دائیں جانب ہے، اس کی سوچ پہلے ڈاکو کی نسبت فرق ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ جب تو اپنی بادشاہی میں، آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ۔ یہ سوچ کی بات ہے، سوچ کی۔ ایک کی سوچ دنیاوی ہے اور ایک کی سوچ آسمانی ہے، اور جس کی سوچ بلندی والی ہے اس کا بچاؤ ہوتا ہے۔ اور یسوع نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کی جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ کسی بھی بادشاہت میں زمین کا خطہ ہونا، اس بادشاہت کا قانون ہونا، اور اس کے پیچھے لوگ ہونا، یہ کسی بھی بادشاہت کے یہ 3 بڑے پہلو ہوتے ہیں۔ زمین کا ان کا اپنا خطہ ہو، قانون ہو، اور لوگ ہو۔
جب ہم یسوع کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا یہ یسوع کی بادشاہت میں ہے. جب ہم پرٹیکولر بات کرتے ہیں ویٹیکن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ویٹیکن اسٹیٹ جو ہے یہ کسی بھی ملک کے متحد نہیں ہے. پوپ صاحب اس کے بادشاہ ہیں. اور پچھلے دنوں فیس بک پر بڑی چیز یہ بات وائرل ہوئی کہ دنیا میں ایک واحد شخص ہے جو بغیر ویزے کے پوری دنیا میں گھوم سکتا ہے، بغیر اطلاع کے، بغیر ویزے کے، اور وہ شرف پاپا اعظم کو حاصل ہے. اور یہ بادشاہت جو یسوع نے قائم کی ہے کہ یسوع نے اختیار پطرس کو دیا اور پطرس پہلے پوپ ہے اور اس سیٹ پر جو پاپا اعظم ہے وہ بیٹھتے ہیں روم میں. ایک بڑی انٹرسٹنگ اور خوبصورت بات ہے، اس کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے روم کا وزٹ کیا ہے تو بہت اچھا. اگر وزٹ نہیں کیا تو آپ نے تصویر ضرور دیکھی ہوگی ویٹیکن کی. اور اگر نہیں تو ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ویٹیکن ہے مقدس پطرس کا گرجا، یہ ایسی شیپ میں بنا ہے کہ جیسے خدا کے ہاتھ لوگوں کے لیے کھلے. یہ راستہ، یہ جو سٹرکچر ایسے بنا ہے، جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اس طرح یہ دو بازو ہیں اور آگے ایسے بنا ہوا ہے، بالکل شیپ اس طرح کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ خدا جو ہے، جو یسوع ہیں وہ بادشاہ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. جو خاص بات میں بتانے لگا ہوں، جو گراؤنڈ ہے پیٹرز بیزل کا، مقدس پطرس کا جو گرجا ہے جہاں پر عبادت ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر پوپ صاحب عبادت کرتے ہیں. کھلا میدان ہے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا پلر ہے. روم گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا پلر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ابلیسک. ابلیسک کی ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہے. یہ ابلیسک جو ہے یہ اصل میں 45,000 سال پرانا ایک پتھر ہے جس کو تراشا گیا اور یہ مصر میں تھا. اور اس کے اوپر ایک گیند رکھا ہوا تھا گولڈن کلر کا، جو اس بات کی علامت ہے کہ سورج جو ہے اس کی پرستش کی جاتی تھی، کہ یہ جو دونوں جہانوں کا جو مالک ہے وہ سورج یعنی خدا ہے. اس پتھر کو، اس ابلیسک کو روم میں لایا گیا اور اس کے اوپر جو گیند تھا جو سورج کی علامت تھی، تو اس کو ریموو کر کے یہ پطرس رسول کی رویا تھی. اس نے یہ دیکھا، اس جگہ پر پطرس رسول کو شہید کیا گیا اور موت سے پہلے اس نے اس بات کو دیکھا کہ اس گیند کے اوپر اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کراس نصب کی گئی ہے. تو یہ جو
پتھر لگایا گیا، پتھر گاڑا گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع جو ہے وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، جس نے موت کو شکست دی، جس نے گناہ کو شکست دی، جس نے کمزور کو طاقت دی ہے، وہ ہماری کراس ہے۔ تو کراس جو ہے ہمارے لیے فتح کا نشان ہے۔ آخری بات، کسی بھی حکومت کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی سپورٹ یہ بڑی ضروری ہے، اور پیرش جو ہے یہ بھی ایک اس حکومت کا حصہ ہے، چرچ کا حصہ ہے، اور میں اس بات پر خوش بھی ہوں کہ ہمارا جو نجات پورے کا جو سسٹم ہے یہ بہت اچھا ہے۔ ایک تو ہمارا داؤد بادشاہ کی طرح ہمارا خدا کا گھر خوبصورت ہے، اور ہم ہر روز اس کو خوبصورت بنانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو چرچ کو خوبصورت بنانا، اور دوسری بات، کلیسیا میں اتفاق یہ بہت زیادہ ہے۔ اکثر اوقات بابو جی یونٹی کی بات کرتے ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ ہم دسمبر میں بلیسنگ کے لیے اور برکت کے لیے گھروں میں وزٹ کریں گے۔ تو مجھے اس بات پر خوشی بھی ہے، اور میں پرسنلی لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً مجھے مثبت رپورٹ آتی رہتی ہے، اور اس سے خوشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس عمل کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح داؤد بادشاہ نے خدا کے گھر کی حفاظت کی اور لوگوں کو اکٹھا رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک روح ہے جو ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمارے گھر کو خوبصورت بناتا ہے، وسائل پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر اتفاق بھی ہے، اور نہ صرف اس چرچ کو بلکہ چندہ کار کی صورت میں ہم چرچ کی سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تاکہ یہ کلیسیائی نظام چلتا رہے۔ دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند خدا ہماری کلیسیا کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، اور اس طرح یسوع کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔